बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 बजे जब दुनिया सो रही होती है, उसी वक्त कोई है जो जाग कर तुम्हारा नाम ले रहा होता है। तहज्जुद का वक्त सिर्फ इबादत का वक्त नहीं होता, ये अल्लाह और बंदे की सीक्रेट मीटिंग होती है। ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, सिर्फ तुम और तुम्हारा रब। जितने आंसू रात को गिरते हैं ना, दिन में उतनी दुआएं कबूल होती हैं। जो चीज दिन में नहीं मिलती, वो 2 रकअत तहज्जुद में मिल जाती है। तहज्जुद के सिर्फ 2 नफल आपकी पूरी कहानी बदल सकते हैं। ये 2 नफल वो दरवाजे खोल सकते हैं जो मुद्दतों से बंद पड़े हैं। ये 2 नफल आपकी उन दुआओं को कबूलियत तक पहुंचा सकते हैं जो परसों से आसमान की तरफ उठी हुई है। ये 2 नफल बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ज्यादा नहीं तो बस इतना करें कि फजर की अजान से 25 मिनट पहले उठकर तहज्जुद के 2 नफल पढ़ लें। बस इतना, फिर देखें जिंदगी कैसे बदल जाती है। अल्लाह जब किसी को तहज्जुद के सजदे तक लाता है तो उसे मकाम खास से नवाज देता है। जानते हो वो मकाम कौन सा होता है? उस इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत को बहुत बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह तो अपने तमाम बंदों से 70 माह से ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। कोई उसे बेइंतहा चाहता है तो उसकी खातिर सब कुर्बान करने को तैयार हो जाता है, और किसी को वो बेइंतहा चाहता है तो उसे तहज्जुद तक ले आता है। उस पहर जो अल्लाह से रूबरू मुलाकात का आदी हो जाए, वो फिर सब छोड़कर सिर्फ उसी का हो जाता है। उस पहर उठने वाले हाथों की फरियाद सुनने अल्लाह खुद पहले आसमान पर तशरीफ ले आते हैं। फिर सोचो जिन दुआओं का इस्तकबाल अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, वो भला रद्द कैसे की जा सकती है? हरगिज नहीं, वो तो संभाल ली जाती, क्योंकि वो अल्लाह के प्यारे बंदों की तरफ से उनके पास अमानत होती है, और अल्लाह अमानत में खयानत नहीं किया करता। तहज्जुद का बस एक सजदा सारे गम समेट लेता है। अल्लाह से खुले आसमान तले बैठकर की गई वो एक गुफ्तगू किस्मत का पासा पलट देती है। रात के अंधेरों में सशतरेज होकर सुनाई गई वो खामोश दास्तान, जिसे सुनाने के लिए ना अल्फाज मिलते हैं ना ही आवाज। वो दास्तान अल्लाह को सारी कहानियों से ज्यादा प्यारी लगती है। तहज्जुद की बेजुबान दुआएं जब अर्श से टकराती हैं तो तुम्हारी इस चुप का शोर ऐसे अर्श पे गूंजता है जैसे कयामत में तुम्हारी आवाज के सिवा कोई दूसरी आवाज ना हो। फिर अल्लाह तुम्हारे इस यकीन से धड़कते हुए दिल को अपने वो मौजज़े दिखाता है जिसका उसने तुमसे वादा किया था। जब तुम उसे राजी करने के लिए मोहब्बत की इस इंतहा को पहुंच सकते हो कि तहज्जुद भी कज़ा ना हो, तो फिर सोचो तुम्हारे अल्लाह की मोहब्बत की पहुंच कहाँ तक होगी। उसकी ताकतों का तो कोई मुकाबला ही नहीं। तुम उससे मांगने के लिए उस वक्त आओ जो उसने मुकर्रर किया ही कुछ कहने के लिए है, तो फिर वो कैसे तुम्हें खाली हाथ लौटा सकता है? वो अपने वादों का पक्का है। जब कह देता है कि मांगो मुझसे मैं दूंगा, तो फिर वो दे कर रहता है। अगर आपने तहज्जुद के सजदों में इल्तिजा नहीं की तो आपने तो उस तड़प का और उन दुआओं का हक ही अदा नहीं किया जो आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी हैं। जो दुआएं जितनी अहम होती हैं, उन्हें उतने ही अहम तरीके से खालिक से मनवाया जाता है। उनके लिए रातों की नींद कुर्बान करके चाहे नमाज तक खुद को लाया जाता है। उनके लिए सोते जागते तस्बीह के दानों को गिराया जाता है। उनके लिए मुशक्कत की जाती है, सहरी मुशक्कत सब्र करके, दिली मुशक्कत यकीन रखकर, जिस्मानी मुशक्कत अल्लाह की मखलूक की मदद करके, दीनी मुशक्कत बुरे कामों से बचकर,
دنیاوی مشقت اللہ کے لیے وقت نکال کر، پھر ہی تو صلہ ملتا ہے، پھر ہی تو ان کا اجر لکھا جاتا ہے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جتنی کوشش کرو گے اتنا ہی بڑا اللہ آپ کو اس کا انعام دے گا۔ جتنا پیارے انداز میں اللہ کو مناؤ گے، اس سے بھی زیادہ پیارے انداز میں اللہ پاک آپ کے لیے معجزے کرے گا۔ اور رات کی عبادتیں تو ویسے بھی اللہ کی محبوب عبادتیں ہیں، آپ اس کو محبوب بنا لو، وہ آپ کو محبوب بنا لے گا۔ جو دعائیں آپ کو بہت پیاری ہوتی ہے نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی سب سے پیارا ہونا چاہیے۔ اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پہ کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد کا، تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ بعض اوقات ایسا ضرور لگتا ہے کہ شاید ہماری دعائیں تہجد سے بھی پوری نہیں ہو رہی، اور ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید سب کچھ وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے، جیسا تہجد پڑھنے سے پہلے تھا۔ کیونکہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اس لمحے میں مانگی اور دوسرے لمحوں میں قبول ہو گئی۔ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ آج مانگی اور کل مل گئی، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے ہمیں مہینوں تک یا کبھی کبھار سالوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس انتظار کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ بس ہر آزمائش کا وقت مقرر ہے، اس مقرر وقت تک تمہیں بس صبر کرنا ہے اور مانگتے رہنا ہے۔ اور ایک بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، ہمیشہ۔ اور تہجد کی دعائیں تو ہوتی ہی ایسی ہیں جن کے نصیب میں کن کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تہجد کی دعائیں بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں، اتنی اسٹرانگ کہ بندہ بھلے ٹوٹ جائے لیکن یہ نہیں ٹوٹتی جب تک اللہ کا پیار نہ لے لیں۔ تبھی تو اللہ کو یہ سب سے پیاری ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس بچے کی طرح اللہ کو مناتی ہے۔ جو بچہ ماں کو منانے کے لیے ماں سے چپکا رہتا ہے، جو کبھی ماں کو چومتا ہے تو کبھی ماں کو محبت سے دیکھتا ہے، اور پتہ ہے ماں تو تب بھی مان جاتی ہے جب اسے منایا نہیں جاتا۔ تو وہ تو پھر اللہ ہے، پیار کرنے والا، رحم کرنے والا اللہ، بہت محبت کرنے والا اللہ۔ وہ تو کہتا ہے میرے بلانے پہ ہی تو تم تہجد تک آئے ہو، تو پھر میں کیسے خالی ہاتھ لوٹا دوں تمہیں؟ جب میرے دعوت نامے سے آئے ہو تو کیوں نہ مہمان نواز بنوں میں۔ وہ دیتا ہے، بہت دیتا ہے، بار بار دیتا ہے۔ جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو وہ تب دیتا ہے، اور وہ اس دفعہ بھی ضرور دے گا۔ اس نے نوازا ہے تہجد سے، اور وہی اپنے کن سے بھی نوازے گا۔ تم دیکھو گے، بہت جلد دیکھو گے، دعائیں تمہارے لیے کب اور کیسے وسیلہ بناتی۔ اگر تم یہ جان جاؤ تو تم اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہ لو۔ تہجد ذریعہ ہے اللہ سے ملاقات کرنے کا، بنا کچھ بولے اپنی بات اللہ تک پہنچانے کا، نصیب کے لکھے کو بدلنے کا، اپنی ہر خواہش کو پورا ہوتے دیکھنے کا۔ افضل ترین عبادت، ہر دعا کی راحت ہے تہجد۔ محبت کا دوسرا نام ہے، عشق کی انتہا ہے۔ دعاؤں کا رخ موڑ دے، وہ آخری تین جو خالی نہیں جاتا۔ ایسا مرہم جس کے پاس ہر زخم کا علاج ہے۔ تہجد کی نماز میں جتنا سکون ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں مل سکتا۔ اس وقت کی خاموشی، اس وقت کا سکون، اس وقت کی اپنے رب سے ملاقات سارے غم بھلا دیتی ہے۔ روتے روتے جو سو جاتے ہیں، تہجد پڑھ کر بڑی میٹھی نیند وہ سوتے ہیں۔ تہجد کی دعا پہ ناک کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو مانگا سمجھو مل گیا۔ دیر سویر ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے پیارے اللہ کو پتا ہے کون سا وقت حق میں بہتر ہے ہمارے، مگر وہ چیز مل کے رہتی ہے۔ اپنے اللہ کی خاطر نیند چھوڑ کے آؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ بھیجتے،
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اپنے رب پہ یقین رکھو، وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ تہجد تو وہ نماز ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو خاص تحفے میں دی ہے، تاکہ اس کے ذریعے ہم جو چاہیں اللہ سے مانگ لیں۔ یہ تو اللہ سے مانگنے والی نماز ہے۔ یہ وہ نماز ہے جب اللہ پاک پہلے آسمان پر آ کر پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی دعا قبول کر لوں، اس کی حاجت پوری کر دوں۔ تو جب اس کے پکارنے پہ تم اس سے کچھ بھی مانگو گے تو اللہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے بھیج سکتے ہیں؟ تمہیں تو خبر بھی نہیں کہ اللہ تمہارے لیے کیسے کیسے ذریعے بناتا ہے۔ تمہیں جو آخری وسیلہ لگ رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ تو اللہ کے وسیلوں کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ تم اس کی صلاحیتوں کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تم یہ کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس نے کن کن بہانوں سے تمہیں نوازنے کے منصوبے بنائے ہیں اور کن کن راستوں سے اس نے تمہیں عطا کرنا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل تہجد ہے کہ اللہ نے یہ ایسی نماز بنائی جس کا صلہ صرف اور صرف آتا ہے۔ وہ چاہتا تو تہجد بناتا ہی نہیں نا، لیکن اس نے عطا کرنا تھا، اور اس نے ان عطاؤں کے لیے تہجد جیسا بہانہ بنا دی۔ یہی خاصیت ہے ہمارے رب کی کہ وہ ہماری پسند ہم تک لانے سے کبھی بھی انکار نہیں کرتا۔ قبولیت کی ایک راہ بند ہو جائے تو وہ فوراً دوسری راہ دکھا دیتا ہے۔ تو اگر تم بھی کسی ایسے ہی معجزوں کی راہ کی تلاش میں ہو تو وہ راہ تہجد ہے، وہ نماز جس کے وجود کا مقصد بھی قبولیت ہے۔ یہی نماز ہے جو فرض نمازوں کے بعد ایسی واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو دعاؤں سے نہ مل سکا، دیکھنا اللہ اسے تہجد تک تم تک کھینچ لائے گا۔ تہجد تو بس بہانہ بنتی ہے، ورنہ کن کے فیصلے تو کیے جا چکے ہوتے ہیں۔ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ دعائیں تہجد میں مانگ کر دیکھو، اور ہر دفعہ اللہ کے سامنے فریاد کرو، اس کے سامنے گڑ گڑاؤ اور مانگو۔ اور اگر وہ چیز تمہیں نہیں ملتی تو اللہ سے مایوس نہیں ہو، بس یقین رکھو اس پر کہ وہ تمہارے لیے بہترین ہی فیصلہ کرے گا، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ وہ ممکن کو بھی ناممکن بنا سکتا ہے اور ناممکن کو ممکن، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قدیر ہے۔